जी जी, फकीर का नाम राशिद रिजवी, राशिद आप तो साहब। नहीं, मोहम्मद अरशद रजा। मोहम्मद अरशद भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी जी, अल्लाह रसूल का करम है, गौस ख्वाजा का करम है। अबू बकर के लिए कुछ, अबू बकर साहब के लिए कोई बंदोबस्त किया आपने, कोई हदीस शरीस? हाँ जी जी बिल्कुल है, हुजूर जो है अफजलुल बशर बादल अंबिया के लिए बिल्कुल हदीसें हैं। नस्तजीर बिल्लाह, नस्तजीर बिल्लाह, अल्लाह से जी जी। और आप मिजाज बखेर हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दुबले उबले ज्यादा हो गए लग रहा है। चलो ये तो अच्छी बात है, दुनिया में लोग दुबला होना, सब दुबला होने के चक्कर में। अच्छा अच्छा, जी जी माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छी बात है आपसे बात। असल में मसला ये था, मुझे जो है इस बारे में इश्काल ये था कि जो है आप लोग ये फरमाते हैं कि बागे फदक हुजूर जो है हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को नहीं दिया था अबू बकर सिद्दीक ने, और जो है उसको गसब कर लिया था आका ने अलैहिस्सलाम अला तहिय्यतु वस्सला ने। हुजूर फखरुल दो आलम ने हजरत फातिमा को हिबा कर दिया था, दे दिया था मिल्कियत में, हजरत अबू बकर ने नहीं दिया था। उसके बारे में ये मुझे आपसे ये सवाल पूछना था। इसके बारे में जो है आप जो है फिक़े जाफरिया के उसूल के मुताबिक आप बताइए, इसके अंदर क्या मासूमीन का उसमें क्या राय है, और आप जो है अहले तशय्युअ का जो है इसके अंदर क्या मौकिफ है, अपना मौकिफ बताइए। इंशाल्लाह फिर अहले सुन्नत वल जमात भी अपना मौकिफ ही बताएंगे, कहेंगे इंशाल्लाह कि हुजूर हैदर कर्रार और जो है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ये जो मुतालबा था ये जायज था। मुतालबा सिर्फ हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने नहीं कहा था, अज़वाज मुतहरात ने, हुजूर फख्र दो आलम अलैहिस्सलाम की बीवियों ने भी इसका मुतालबा किया था। और मुस्नद अहमद की भी, जी मैं हदीस दूंगा अबू तोफेल। जी जी फरमाइए फरमाइए। तो आप चाहते हैं कि शिया हदीस में फदक का क्या है सूरत हाल, ये चाहते हैं? दो बात चाहता हूँ मैं, एक ये चाहता हूँ कि फिक़े जाफरिया के एतबार से आप बताएं, मासूमीन का कौल बताएं, और आपका बताइए, आप अपना भी मौक़िफ़ बताएं, इसमें क्या है मसला, कुछ तफसील से बता देंगे ज्यादा बेहतर। जी, तो फदक जो था वो हिबा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने हयात में हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। तो वो तो उसकी रिवायात बहुत ज्यादा है मुखालिफिन के कुतुब में और शिया के कुतुब में कि फदक हिबा था। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में उसकी तमलीक कराई हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अगर तमलीक ना भी कराते तो फदक उनका जायदाद था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्सनल जायदाद था, मिल्क खालिस था। ये तो आप मानते हैं कि उनका मिल्क खालिस था, ये पता है आपको? नहीं पता? यही तो आपकी गलत फहमी है, उसी को तो दूर करना चाहता हूँ। हाँ, गलत फहमी है। तो पहली बात यह है कि क्या उनके मिल्क तिल्क था या नहीं था? तो पहली बात यह है कि फिर उससे पहले, हिबा से पहले या विरासत से पहले इससे बात करते हैं कि फदक क्या उनका मिल्क खास था, यानी पर्सनल प्रॉपर्टी थी उनकी या नहीं थी। अगर पर्सनल प्रॉपर्टी है तो फिर तब ही वो किसी को दे सकते हैं, ठीक है ना, फिर उनके लिए जायज है कि बेटी को दे दें या किसी और को दे दें। अगर पर्सनल प्रॉपर्टी है तब ही उसकी मीरास बनने का सवाल बन सकता है, ठीक है ना। तो आप कहते हैं कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप बताएं, तो आपका क्या मौक़िफ़? जी जी, पहली बात तो आपके जो गलत फहमी है, बिहारुल अनवार है मेरे पास, जिल्द नंबर 3 है, उसके अंदर खुद वजाहत के साथ मुल्ला बाकर मजलिसी ने, अल्लामा मजलिसी ने इसके अंदर फरमाया है कि जो है आका अलैहिस्सलाम ने हजरत बीबी फातिमा को 7 बागात पहले से अता फरमा दिए थे, 7 बागात पहले से अता फरमा दिए थे। और जो है अल उसूल मिनल काफी, और ये उसूल मिनल काफी, जी जी फुरूए काफी जिल्द नंबर इसकी जो है 7 है मेरे गालिबन। और उसके अंदर भी आपने कहा जिल्द नंबर 3 में हवाला दे दो ना, कि जिल्द नंबर 3 में किस सफ़े पर है? पहले भी आप बिहारुल अनवार का हवाला दे चुके थे एक दफा, बहुत सब लोगों का आपने टाइम जाया किया, वरना सफा भी गलत बता रहे थे, जिल्द भी गलत बता रहे थे, फिर हमने वो हदीस निकाल दिया, पर पता चला कि वो शियों की हदीस है ही नहीं। वो बात को मिट्टी डाली है ना, वो बात से इस बात से क्या ताल्लुक और रास्ता ना, जो बात अभी हो रही है उसको तवज्जो के हामिल है ना। तो आज ये अर्ज कर रहे हैं ना, अभी बिहारुल अनवार का जो आप हवाला दे रहे हैं उसका सफा नंबर तो जिल्द तो बता दिया आपने, सफा नंबर बताया ना? मेरे पास जो है बिहारुल अनवार है, इसके जिल्द नंबर 3 है और इसका बाब नंबर 10 है। सफा नंबर क्या है? इसका सफा नंबर है जो मेरे पास उर्दू एडिशन के अंदर इस बार फिलहाल मौजूद है, तो उसके अंदर है सफा नंबर 247 पर जनाब फातिमा ज़हरा एडिशन। तो उर्दू, आप इतने मुहक्किक हैं, आप देखें उर्दू एडिशन की बात कर रहे हैं ताकि आपको इसको पता है। क्या वो उर्दू एडिशन आप ही के बिहारुल अनवार के उर्दू एडिशन है ही नहीं, तो ये बिहारुल अनवार को पता नहीं उस तरतीब के साथ नहीं है, उस तरतीब के साथ नहीं है। बात सुनो, बिहारुल अनवार बहुत बड़ी किताब है, अगर उर्दू में है ना तर्जमा भी उस तरह नहीं, अगर जो उर्दू में जिल्द नंबर 3 है वो वही है जो अरबी में जिल्द नंबर 3 है। उसने उर्दू तर्जमा है, उसने बिहारुल अनवार के कुछ हिस्सों का उसने तर्जमा किया है, और उसने उसका उस हिस्से का उर्दू जबान में जो है उसका पहला हिस्सा जिल्द नंबर 1 रखा है, जिल्द नंबर 2 रखा है, जिल्द नंबर 3 में। तो आप जो हवाला भी गलत दे रहे हैं। अच्छा चलो, फुरूए काफी में जिल्द नंबर 7 किस सफ़े पर है? वो तो आपकी रह गई ना। और मैं आपको ये बताऊं, जिल्द नंबर 3 बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 3 जो है किताब तौहीद है ना, वो उसका तो फदक से ताल्लुक भी नहीं है। मुझे ताजुब है आप उसका हवाला। मैं आपको बताता हूँ, काफी में जिल्द नंबर 7 कौन सा है? जी जी, फुरूए काफी के अंदर जिल्द नंबर 35 है और इसका जो है सफा नंबर जो है 32 है। फुरूए काफी में जिल्द नंबर 35, जी जिल्द नंबर 35 ने, जिल्द नंबर सफा नंबर इसका 32 है, बाब नंबर 35 है। अच्छा, सफा नंबर 32। अच्छा, उसमें क्या क्या हदीस क्या है?
حدیث کیا ہے اس میں؟ جی اس میں یہی حدیث ہے کہ حضور فخر دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ 7 باغات ہبہ کر دیے تھے، اور اس کے اندر پھر 8واں باب آپ جو ہے باغ اس کے کیوں مانگیں گے؟ یہ سفر فخر دو عالم جلد نمبر 7 میں مجھے حدیث یاد ہے، مجھے جلد نمبر 7 میں مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ حدیث کافی میں اس کا فدق سے کیا تعلق؟ ہاں تو فدق سے یہ تعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں. چلو ماشاءاللہ آپ کو یاد تو آ گئی، تاکہ یہ بات ریکارڈ بھی ہو جائے گی. تو آپ کو یاد آ گئی تو اس میں فدق سے جس کے پاس 7 باغات پہلے ہو وہ 8واں باغ جو ہے مانگنے طلب کرنے جائیں گے، اور حضور فخر دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 باغ آپ کو پتہ نہیں ہے نا وہ بھائی، اس باغات میں بھی ابو بکر نے قبضہ کیا تھا نا. استغفر اللہ، اس میں تو ایسا میں نے ابھی تک پوری کتابیں مطالعہ کر لی، کوئی نہیں پتہ کیا تھا. نہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. 7 باغ بھی قبضہ کر لیے تھے، باغ فتح بھی قبضہ کر لیا تھا. ہاں بالکل. واہ بھائی یہ جواب ہے آپ کا. یہ سبحان اللہ. ابھی تو ایک ہی بات کے بارے میں سنا تھا آپ نے، 8واں بھی بتا دیا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہے آپ کی دلیل مانگو نا، آپ کی تعجب دلیل. جی میں آپ کو اور ایک بات بتاتا ہوں. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب آپ تھوڑی سی تکلیف سے آپ چکی چلا رہے تھے تو ہماری کتابوں میں آیا، حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء اور دیگر کتبوں میں. جی ایک دفعہ دلیل سن لو، پھر اپنا دوسرا نقطہ بتاؤ نا. ایک دلیل سن لو، پھر جب اس دلیل کا جواب دینا. آپ نے تو جواب دیا 8 باغات، اس کے بھی قبضہ تھا. جی چلیے جواب دیجیے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ کی تحقیق کے اوپر یہ ہے ایک ہی بات. یہ کتاب ہے بخاری، صحیح بخاری لأبی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری، چھاپ دار احیاء التراث العربی، صفحہ نمبر 749 میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4240 4241. عائشہ نے کہا ان فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ارسلت الى ابی بکر تسأله میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ بالمدینہ وفدک وما بقی من خمس خیبر. کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، عائشہ خود کا اپنا قول ہے بخاری میں، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے مطالبہ کیا، کسی کو بیچ کے مطالبہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث مجھے دے دو، جو مدینے میں ہے اور جو فدق میں ہے. مدینے میں اور جو فدق میں، مدینہ کی بات ہو رہی ہے، فدق کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینے میں بھی ان لوگوں نے قبضہ کیا تھا. پھر آپ کا یہ نقطہ دیکھیں کہ اگر پہلے سے اس کے 7 باغ تھے، ٹھیک ہے، چلے فرض بھی کرتے ہیں کہ ابو بکر نے قبضہ نہیں کیا تھا، اگر اس کے 7 باغ ہیں، فدق بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے، تو یہ دلیل تو نہیں بنتا کہ پر اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنا حق مطالبہ نہ کریں. جب ثابت ہے میرے عزیز جب ثابت ہے کہ فدق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ملکیت ہے، ہبہ بھی آپ کے کتب سے ثابت ہے، ہبہ نام بھی مان لینا. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گئی ہے، انتقال سے پہلے انہوں نے 7 باغ دے دیے، ٹھیک ہے نا، اپنی بیٹی کو دے دیا. اب ان کی میراث میں فرض کریں، کیونکہ آپ فرض کریں ہبہ نہیں ہوا ہے، فدق ان کی ملکیت ہے، تو بیٹی کا حق بنتا ہے کہ والد جو دنیا سے گئے ہیں، ان والد کا میراث اپنا طلب کریں کہ فدق میرے والد کی ملکیت جائیداد ہے، وہ مجھے دے دو. یہ ان کا حق بنتا ہے. تو یہ آپ کا بڑا مجھے تعجب ہے آپ کے اس باطل استدلال سے، کہ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 7 باغ دیے تھے تو فدق ان کو کیوں دے دیں، یا اگر 7 باغ ان کو دیے تھے تو فدق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہو ہی نہیں سکتی. یہ اس میں کوئی ربط ہی نہیں ہے. آپ کا ادعا یہ ہے کہ فدق جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں ہے. اگر ملکیت نہیں تھی تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کیوں مطالبہ کیا تھا پھر کہ فدق میراث میں مجھے دے دو؟ اگر فدق ملک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ابو بکر کیا ان کو اتنا علم نہیں تھا کہ وہ کہہ دیتے کہ ان کا ہے ہی نہیں، پیغمبر کا وہ مال ہی نہیں ہے، وہ تو بیت المال کا حصہ ہے. ابو بکر نے یہ تو نہیں کہا. ابو بکر نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم معاشر انبیاء جو ہیں، انبیاء کی جماعت جو ہے، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے. تو ابو بکر کے جواب سے بخوبی پتہ چل جاتا ہے. ارشد صاحب آپ اپنے خلیفے کی مخالفت کر رہے ہیں شیعوں کی دشمنی میں. ابو بکر کیا آپ کے نزدیک ایک نافہم انسان ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں ہے؟ مثلا ابھی یہ کتاب میرا نہیں ہے، یہ کتاب اگر میری ملکیت نہیں ہے، اگر میرے وارث آتے ہیں اس کتاب کے مطالبہ کرتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیں یہ ان کی ملکیت ہی نہیں ہے. تو ابو بکر کیوں اس حدیث کو نقل کر رہا ہے کہ انما معاشر الانبیاء لا نورث؟ اس حدیث کو نقل کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ابو بکر اور پوری صحابہ کی ٹیم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ فدق جو تھا وہ ملک خاص تھا، ملک شخصی تھا، پرائیویٹ پراپرٹی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ پراپرٹی کا یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ مثلا کسی کی ملکیت میراث نہیں بنتی، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو تو دلیل، آپ نے ابھی تو کہا تھا نا کہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ ان کی ملک خاص نہیں ہے، ہم آپ کی غلط فہمی دوں، اس کے لیے تو آپ دلیل نہیں لے کے آئے. جو دلیل آپ نے ذکر کیا نا کہ ان کے 7 باغ تھے مدینے میں، وہ بیٹی کو عطا کی، سلم عطا کی، اس کا کیا فدق سے اس کا کیا ربط ہے بھائی؟ تو اگر 7 باغ کسی نے اپنے واحد بیٹی کو، سیدہ النساء اہل الجنہ ہے،
امامت انہی کے دامن سے اس کو 7 باغ دیا, اس کے علاوہ کوئی زمین اور نہیں دے سکتا ان کو. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. مجھے بتاؤ اس کا اپنا نقطہ بتاؤ, سمجھاؤ مجھے. جی ہم نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں آپ نے 4 غلطیاں کی ہیں اور حد سے تجاوز والی باتیں آپ نے کی ہے. پہلی بات تو آپ نے یہ کہا ہے کہ جو ہے میں نے ایسا کہا. پہلے آپ نے اس بات کو اقرار کیا ہے. اول بات تو یہ ہے آپ نے اس بات کو اقرار کیا ہے, برملا کر آپ کی بات ریکارڈ بھی ہو گئی ہوگی کہ آپ مان لیا جائے, فرض کر لیا جائے, ٹھیک ہے وہ میں نے نظر سے گزری ہے. جب 7 باغ حضور فاطمہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیے تھے, پھر وہ 8واں باغ مانگنے کے لیے گئی دربار میں, ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اس کے بعد پھر دوبارہ مسئلہ یہ ہے, تو اس میں مشکل کیا ہے, اس میں مشکل کیا ہے بھائی؟ جب بی بی ایک آدمی کے مثلا 7 لاکھ روپے بینک میں ہیں, ٹھیک ہے نا, اب 10 لاکھ روپے مزید دیکھیں, ایک آدمی میرے 7 لاکھ روپے بینک میں ہیں, ٹھیک ہے نا, اب مجھے 10 لاکھ مزید میراث میں ملنے ہیں, تو میں مطالبہ نہیں کر سکتا؟ جی جی بالکل, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کیا, یہ کون سی عقل ہے, کون سی شریعت ہے, کون سا قانون ہے دنیا کا؟ جی جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, جی آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے دوسری بات یہ کی کہ جو ہے انبیاء کی جو ہے یہ آپ بتا رہے ہیں ابو بکر نے یہ حدیث کر دی جو ہے انبیاء کا ترکہ صدقہ نہیں ہوتا, جو صدقہ دو وہ آپ کے اصول من الکافی کے اندر بھی ہے. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں نہیں ہے. چلو ہم مان لیتے ہیں, ہم مان بھی لیتے ہیں نا, ہلو مان بھی لیتے ہیں, لیکن میرا نقطہ آپ رد کریں کہ اس حدیث نقل کرنے کا مفہوم یہی ہے کہ ابو بکر مان رہا ہے کہ فدق ملک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میراث کے طور پر منتقل نہیں ہوتی. آپ نے کہا تھا کہ فدق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک تھی ہی نہیں. آپ زیادہ عالم ہیں یا ابو بکر؟ اس نقطے کا جواب دے دو نا. اب یہ حدیث سچی ہے یا جھوٹی ہے اور بات ہے, انما معاشر الانبیاء لا نورث, یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے اور بات ہے. تم اس نقطے کا اعتراف کرو کہ تم نے غلطی کی ہے شیعوں کی دشمنی میں. تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان باندھا کہ فدق ان کا ملک نہیں تھا. چکاٹ کے چلا گیا بھائی, وہ کیوں بات نہیں کر رہا؟ ارشد میاں خاموش, ارشد میاں لا جواب. ارشد بھائی چلیں دوسرا لائن لے لیتے ہیں. کوئی نہ کہتے کہ میں نے اس کو میوٹ کیا بھائی, یہ خاموش ہے بھائی, اس کا لائن ابھی کٹا نہیں ہے میرے خیال میں. کٹا دیکھتے ہیں, لائن پہ تو ہونا چاہیے. نہیں ابھی کٹ گیا ہے. یہ جو ہے نا ارشد میاں, جی سر کون ہے؟ ارشد ہیں آپ؟ نہیں ارشد نہیں ہے. ایک منٹ بھائی صاحب, انڈیا والے, ایک منٹ. ارشد بھائی نے لائن کاٹ دی بھائی, واٹس ایپ لائن کرتے ہیں. ارشد صاحب پھنس گئے اور وہ جو ہے چلے گئے. تو میرے محترم ناظرین, ارشد صاحب نے کیا کہا کہ فدق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں تھی. اور جھوٹے آدمی, اگر ان کی ملکیت نہیں تھی تو ابو بکر نے کیوں کہا انما معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا؟ بی بی سلام اللہ علیہا نے کیوں مطالبہ کیا کہ میرے والد کا جو مال ہے فدق میں اور جو مدینے میں اس کو مجھے میراث دے دو؟ اب مال ہی نہیں ہے تو کیوں مطالبہ کیا؟ ٹھیک ہے نا, پہلی بات. دوسری بات, اگر ان کا مال نہیں ہے فدق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی نہیں, تو ابو بکر نے کیوں کہا؟ یہ حدیث اس پہ لاگو ہی نہیں ہوتا کہ فدق انما معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ فدق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال ہے. اب جہاں تک آپ کا تعلق ہے, آپ کی یہ اس بات کا تعلق ہے, یہ حدیث کافی میں بھی موجود ہے. یہ حدیث کافی میں موجود نہیں ہے. کافی شریف میں ایسی کوئی حدیث انما معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ, یہ ہم اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے نزدیک یہ ابو بکر کی افطراء ہے. ابو بکر کی افطراء ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور اس کے دلائل بہت زیادہ. یہ کتاب ہے الفروع من الکافی, جز نمبر 7, چھاپ دار الکتب الاسلامیہ للکلینی رحمۃ اللہ علیہ. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 86 میں, قلت لابی عبد حمزہ ابن حمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا من ورث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کون بنتے تھے؟ فرمایا فاطمہ علیہ السلام ورثته متاع البیت والخرثاء وكل ما كان. خرثاء بولتے ہیں بیت کا جو گھر میں جو سامان ہوتے ہیں, مثلا اساسیہ انسان کا گھر میں, آپ کسی گھر میں رہتے ہیں نا, آپ کے برتن ہیں, آپ کے کپڑے ہیں, آپ کے بستر ہے, چادر ہے. فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متاع البیت, گھر میں جو سامان ہے, والخرثاء اور گھر میں جو ان کی پرسنل پراپرٹی ہے, ان سب کے وارث تھی وہ. وَكُلُّ مَا كَانَ لَهُ, اور جو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا بھی سامان بنتا تھا پراپرٹی, ان کا وارث ایک ہی بیٹی ہے بھائی. وفات کے بعد ایک ہی بیٹی, ان سے پہلے 3 بیٹیاں وہ اگر تھی بھی تو وہ دنیا سے چلی گئی ہیں سلام اللہ علیہم, ٹھیک ہے نا. وفات کے وقت ان کی ایک ہی بیٹی, اور نہ ان کا نہ کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا, نہ ان کا والد زندہ ہے, نہ ان کی والدہ زندہ ہے. تو صرف اور صرف کون ہے؟ بیٹی ہے. جو ازواج کو پراپرٹی سے تو کچھ ملنا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ازواج کو باقی جو چیزیں ہیں ان میں سے ازواج کو بہت کم مل جاتا ہے, ثمن میں سے 9 مل جاتا ہے, یعنی 1/8 میں سے 1/9 حصہ ہر زوجے کو ملتا ہے, یعنی 1% ہر زوجے کو جاتا ہے. تو 80% سے زیادہ 85% کس کو ملتا ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. اوکے میرے بھائی ہندوستان والے,